बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DRTV और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसन ज़ैब खान। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के बहुत ही मशहूर व मारूफ डॉक्टर हैं जो कि अरसा 20 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और कामयाब प्रैक्टिस कर रही हैं। उनसे करेंगे बहुत सारी बातें और जानेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारियों का इलाज बड़ी ही कामयाबी के साथ करते हैं और उन्हीं बीमारियों में से किसी एक बीमारी को हम करेंगे डिटेल के साथ डिस्कस, जिसमें होंगी उस बीमारी की अलामात और वजूहात। परहेज़ व ग़िज़ा भी जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसके ज़रिए से उस बीमारी को शिफायाब किया जा सकता है, और डायग्नोस के लिए कौन कौन से लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए जा सकते हैं, इस पर भी बात होगी। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल DRTV यानी डॉक्टर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपना कंप्लीट तारुफ करवा दें। जी, होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सईद जी, फैसलाबाद छोटी नासी का इलाका, मदीनाबाद गली नंबर 6 में क्लिनिक है और मैं 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सब कौन कौन सी बीमारियों का आप इलाज करते हैं या किस तरह के मरीज़ आपके पास इलाज के लिए आते हैं? डॉक्टर साहब, हम हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं। बेसिक तौर पे तो जनरल हेपेटाइटिस, बवासीर हो गई और हर तरह के एलर्जी के केसेस वगैरह हर तरह का ही इलाज हम करते हैं। लेकिन जो है इसमें हम टाइफाइड के हवाले से स्पेशली आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि टाइफाइड रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो इंशाल्लाह आप अगर होम्योपैथ मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जाएंगी। अच्छा जी, तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम टाइफाइड के बारे में डॉक्टर साहब के साथ एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन के इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा उनको इल्म फराहम किया जा सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये टाइफाइड होता क्या है? बेसिक तौर पे टाइफाइड जो है सर एक जरासीम से फैलता है जिसकी मैं डिटेल अभी आपको बताता हूँ। मरीज़ को मुसलसल जो है बुखार रहता है, थकन रहती है, गर्मी और ख़ज़ा के मौसम जो है ये ज़्यादा होता है। कभी कभी मलेरिया और टाइफाइड मिलकर भी देखा जाता है। ये एक छूत की बीमारी है। डॉक्टर साहब, इसके जो असबाब हैं वो बताएं कि ये क्यों होता है और अगर उनसे हम परहेज़ करें, उन चीज़ों से उससे बचा भी जा सकता है, यानी कि इसके असबाब जो है मेन वो क्या होते हैं? इसके असबाब जो हैं वजूहात हैं डॉक्टर साहब। इसका एक जरासीम है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये जरासीम जो है उन मरीज़ों में पाया जाता है जिनमें टाइफाइड हो, उनके पेशाब और पखाने में बाकसरत पाया जाता है। उनके ऊपर जो है मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ बैठकर जो है खाने पीने की अशिया तक पहुँचती हैं, जिससे ये जरासीम जो है हमें तंदुरुस्त इंसानों तक पहुँच जाता है। इस तरह करके ये टाइफाइड आगे से आगे फैलता रहता है। जी जी, आगे से आगे ये फैलता चला जाता है। तो ये इसके असबाब हो गए। अभी इसके जो अलामात हैं वो भी अगर आप बता दें हमारे नाजरीन को कि इसकी अलामात कौन कौन सी हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ये है अलामात में मुसलसल बाहर रहना और इसके अलावा जो है सुबह को कम और बाज़ दोपहर जो है बुखार ज़्यादा हो जाता है और शुरू में मरीज़ों को जो है सीने पर, पेट पर सुर्ख रंग के दाने निकलते हैं और इसके अलावा जो है बुखार का मुसलसल 100, 102, कभी 101 इस तरह करके रहता है। और जो है आगे पेट में दर्द रहना, भूख ना लगना, जी मतलाना, थकन रहना, कभी दस्त आने लग जाना और कभी कब्ज़ वगैरह की शिकायत होती हैं। और इसी तरह पेट का जो है बनिस्बत दूसरे जिस्म के ज़्यादा गर्म होता है, चूँकि ये आंतड़ियों का बुखार होता है, आंतड़ियों में बैठ जाता है, तो इसलिए जो है कभी कभी दस्त आते हैं बदबूदार और कभी कब्ज़ हो जाती है। तो ये इसकी टाइफाइड की जो है मखसूस अलामत हैं। तो इनको पहचानते हुए अगर कोई मरीज़ हो या किसी को हो तो वो
ان کو دیکھے تاکہ ٹائیفائڈ سے بچا جا سکے۔ جی، تو ابھی آپ نے علامات بھی جانی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوں گے کہ اگر کسی بندے میں ایسی علامات آ رہی ہوں تو ظاہر ہے وہ ویسے تو کسی ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا، وہ تو وہی اس کو ریکمینڈ کرے گا، لیکن پھر بھی نالج کے لیے ہمیں یہ بتائیے کہ کون کون سے لیبارٹری ٹیسٹ جو وہ اس میں کروائے جا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو علامات کو مریض دیکھے، اور سیکنڈ طور پہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ایک ویڈال ٹیسٹ ہوتا ہے، دوسرا ٹائفیڈال ٹیسٹ ہے۔ اب تو سکریننگ وغیرہ بھی آ چکی ہے اس کو مزید کنفرم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ CBC وغیرہ کیا جا سکتا ہے، جس سے جو ہے انفیکشن وغیرہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مختصر سے ٹیسٹ ہیں، یہ 2-3 ٹیسٹ ہو جائیں تو مریض میں کلیئر ہو جاتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو رپورٹس تو نہیں ہے، اس لحاظ سے آگے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے پرہیز و غذا پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تو بلکہ آپ ابھی بتا دیں، بعد میں ہم اس کے جو گروپ آف میڈیسن ہے، تاکہ ہمارے کوئی ہومیوپیتھ حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی علم چلا جائے ان کے پاس بھی، اور آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پھیل جائے اور خدمت ہو لوگوں کی۔ تو پرہیز و غذا پہ بات کر دیں کہ اس پہ پرہیز کس طرح کا کرنا چاہیے اور کون سی غذائیں جو ہیں وہ اس کو کھانی چاہیے، تاکہ ایک عام بندہ گھر میں بیٹھ کے اس کے پرہیز پہ وہ کم از کم عمل کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہے بالکل بازاری جو ہے نا کھانے وہ مریض نہ کھائے۔ یہ آج کل فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ گندگی وغیرہ صفائی وغیرہ نہیں ہوتی، جس وجہ سے مریض جو ہیں زیادہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس میں یہی ہے کہ نرم غذا کھائے مریض، چند دن کے لیے روٹی چھوڑ دے، ٹھیک ہے، رس چائے وغیرہ دودھ وغیرہ لے، یا اسی طرح ملک شیک وغیرہ گھر میں فریش جوسز جو ہیں وہ تیار کر کے استعمال کیا جائے، تاکہ خون کی کمی بھی نہ ہو ان مریضوں کو۔ پرہیز لازمی ہے جی، تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی جو ہے، آگے ہم میڈیسن کا ذکر کریں گے تو دین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، یعنی کہ پرہیز و غذا میں آپ نے نرم غذا استعمال کرنی ہے، فروٹس کا استعمال کریں، سبزیوں کا کریں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں، مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں، اس میں تو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ابھی ہم اس کے گروپ آف میڈیسن پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کون کون سی میڈیسن ہے یا اس کا جو گروپ ہے جو کہ ٹائیفائڈ کی ڈیزیز میں علامات کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہیں، تو اس پہ ذرا بات کر دیں تھوڑی سی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ میں اپنے گھر کا کیس بتاتا ہوں۔ میری مسز کو 5-7 سال سے ٹائیفائڈ نہیں اترا تھا، میں نے ایلوپیتھک میڈیسنز یوز کی، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا، لیکن ان کا بخار جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے راولپنڈی سے ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر علی محمد صاحب، ہومیوپیتھ کے بہت ہی کامیاب پریکٹیشنر مانے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے چند جو ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسن بتائی، اور جس سے جو ہے الحمدللہ رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو گئی۔ چونکہ الحمدللہ بہت سمندر ہیں ہومیوپیتھک کا، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، میں تو ان کو اپنا استاد کہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کی خدمات اور ان کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ میرے کلینک میں پریکٹس میں مریضوں میں بہتری۔ تو سب سے پہلے کون سی میڈیسن ہے، اس کی ترتیب بھی بتائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا شیئر کیا جا سکتے، وہ بتا دیں، میڈیسن پہ بات کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر تو دیکھنا ہے آپ نے، سب سے پہلے کوئی بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے، آیا کہ وہ ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے تو نہیں آیا۔ اگر آپ کے پاس ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے آیا تو اس کو آپ نے اینٹی ڈوٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے سب سے پہلی ایک ڈوز دیتے ہیں نکسومیکا 1 mg، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ مریض کی ہسٹری میں ٹائیفائڈ تو نہیں پایا جا رہا۔ اگر اس کے والدین میں، آباء و اجداد میں یا نان کے دادکے میں ٹائیفائڈ پایا جاتا ہے پرانی ہسٹری میں، تو ہم دیتے ہیں کارسینوسن 1 mg کی ایک ڈوز کم از کم ہفتے بعد جی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض کی ہسٹری میں آیا کہ اپنا ٹی بی وغیرہ، ٹیوبرکلوسس وغیرہ تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ٹیوبرکلوسس پائی جاتی ہے تو اس میں ہم دیتے ہیں ٹیوبرکلینیم 1 mg، ہفتے بعد دیں گے، یہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں ہم پراپر ٹائیفائڈ کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیسن آئے گی، اس میں ٹائیفوڈینیم جو ہے سمٹمز کے ساتھ، ٹائیفوڈینیم ہی بیسک طور پہ، چونکہ ٹائیفائڈ کا ناسوڈ ہے یہ، تو اس کے لیے جو ہے ٹائیفوڈینیم جو ہے ہم پہلی ڈوز دیں گے اس کو CM میں،
اور اسی طرح جو ہے اس کے اگلے دن جو ہے ایک بپٹیشیا سی ایم میں دیں گے، اور ایسے ہی جو ہے اس کے اگلے دن جو ہے بپٹیشیا 1 کر دیں گے. اسی طرح اس سے اگلے دن جو ہے ڈاکٹر صاحب پھر بپٹیشیا کی 1 کی ایک ڈوز دیں گے، یعنی کہ 2 دن جو ہے آپ بپٹیشیا 1 استعمال کریں گے. اور اس کے بعد میں آپ جو ہے پیروجینم کی ایک 1 کی ڈوز دے دیں، چونکہ یہ گلن سڑن ہوتی ہے انتریوں میں، پرانے مریض آتے ہیں، انفیکشن ہوتی ہے، پیروجینم 1 آپ ایک اور ڈوز دے دیں. اور ایسے ہی بعد میں جو ہے آپ آرسینک البم 200 طاقت میں آپ لے لیں، اور اس کو صبح دوپہر شام دیں، 3 ٹائم دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بپٹیشیا 200 جو ہے وہ مسلسل آپ نے صبح دوپہر شام ڈاکٹر صاحب مریض کو دینی ہوتی ہے. ساتھ میں اگر آپ ڈراپس کی شکل میں انٹم کرو 30 15 قطرے پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام دے دیں گے، تاکہ پرانے سے پرانا جو ہے ٹائیفائڈ کا بخار انتڑیوں میں بیٹھا ہوا وہ بھی الحمدللہ کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ نے یہ پورا ایک گروپ آف میڈیسن ہمیں دیا جس میں بیپٹیشیا، ٹائفوڈینم، آرسینکم، مطلب جو بھی آپ نے ابھی بتائی ہے پوری ایک لسٹ ہے. تو ویسے تو ہومیوپیتھی میں جیسے کہتے ہیں جی کہ سمٹم جیسی ہوگی، جیسی علامت ویسی ہی میڈیسن. تو بہت سارے ہمارے بگنرز ہومیوپیتھ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ہمارے پاس یہ رپورٹس لے کے آتا ہے ٹائیفائڈ کی، وہ پازیٹیو ہے اس میں، تو کیا اس کو ہم یہ میڈیسن اسی ترتیب سے دے سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسے ہے کہ جو میں نے اپنے استاذہ محترم سے سنا ہے یا میں نے پریکٹیکل کیا ہے، تو میں نے بے فکر ہو کے یہ جو ہے جو بھی ٹائیفائڈ کا مریض پازیٹیو رپورٹ کے ساتھ آیا ان کو میں نے استعمال کرائی، اور بہت زیادہ 100% نہیں 90% جو ہے نا رزلٹس میں نے لیے. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو آپ بے فکر ہو کے یہ میڈیسن اسی ترتیب کے ساتھ دیں. اگر کوئی مزید علامات اس میں پائی جاتی ہے تو اور میڈیسن ایڈ کر لیں، ورنہ اسی سے جو ہے آپ کا ٹائم لگے گا 3 سے 4 ماہ. 3 سے 4 ماہ کے اندر جو ہے امید ہے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ العزیز پیشنٹ کی رپورٹ جو ہیں دونوں ہی نیگیٹو ہو جائیں گی. جی تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں سنی، ان کا ہم ایک دفعہ پھر بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. تو آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا جو ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں یا جو گروپ آف میڈیسن بتایا ہے اس کو آپ اپنے مریضوں پر اپلائی کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. ملیں گے بہت جلد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.